ये सारे भागे जाएं या इमरान खान के पास अडयाला, या यहाँ से उनको रिहा करवाएं जो इलीगली वो जेल में हैं, जिन्होंने उनको रखा हुआ है, और उनको लाकर बाहर बाइज्जत बैठाकर उनके हाथ जोड़ें कि आप बताएं हमने अपना मुल्क कैसे बचाना है। क्योंकि जो एक जज होता है वो ये कुर्सी लेता है, बाकी ये कुर्सी कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, ये इंसाफ देने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक वो वाली जगह है जब ये आके काजी बैठता है इस कुर्सी पे तो अल्लाह को कहता है या अल्लाह मुझे इंसाफ देने के लिए वो दुआ करता है कि मैं इंसानों को इंसाफ दे सकूं, क्योंकि अल्लाह का उसके ऊपर पकड़ बड़ी सख्त होगी अगर उसने इंसाफ ईमानदारी से ना दिया। अब एक ईमानदारी से जब इंसाफ नहीं दे सक रहा तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि रोज़ जेल वाले भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी तौहीन कर रहे हैं। जो कर्नल बैठ है उसका नाम पुलिस वाले ले देते हैं, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो लेकिन हम गलत कर रहे थे कि हम अडयाला के बाहर बैठे हैं। हमें तो जजेस के साथ देने के लिए अदालतों में बैठना चाहिए। हमें इनको बताना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है, आप फिक्र ना करें। जब हमारी जो क्या कहते हैं कलेक्टिव पाकिस्तानियों की जो ताकत है, एक कलेक्टिव ताकत है, हम आपके सपोर्ट करेंगे ताकि आप हमें इंसाफ दे सकें, ताकि हमारी अदालतों के साथ जो एक सिस्टमेटिकली बड़ा प्लान तरीके से इनको कोलैप्स किया जा रहा है, हमें इनके पीछे खड़े होंगे तो ये खड़े होंगे। जो इमरान खान कहते हैं रूल ऑफ लॉ, आज हमारे सामने स्टेप बाय स्टेप कोई साजिश के तहत हमारे जजेस को बिल्कुल दबोचा जा रहा है। ये दुनिया में नहीं होता, क्योंकि आपको पता है ना, विंस्टन चर्चिल का सबसे मशहूर कॉल है उसका। लोगों ने उनसे पूछा कि हमें बड़ी फ़िक्र है कि हम ये जंग जीतेंगे कि नहीं, दूसरी जंग अज़ीम। तो उसने क्या कहा था, पहले ये बताएं हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं, हम ये जंग नहीं हारेंगे। अदालतों की बात की थी। तो जब तक हमारी अदालतें अगर इंसाफ देंगी तो हमें फिर किसी हिंदुस्तान की भी फ़िक्र नहीं है। लेकिन आज हमें अपने जजेस को सपोर्ट करना है, हमें इनके साथ खड़े होना है और हमें इनको प्रोटेक्ट करना है। हमें क्या पता, अगर ये हमें बताएं कि इनके साथ क्या जुल्म हो रहा है तो हम इनको और प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन हम इनके लिए कैंपेन चलाएंगे इनकी हिफाजत के अच्छा लिए। मैम, एक तो ये बता दें, आपके पास एक सूबे में हुकूमत है, हर असम्बली में आपका अपोजिशन लीडर है और हुकूमती जो जमात है उससे ज़्यादा आपके मेंबरान हैं। इसके अलावा एक वकला की बहुत बड़ी फ़ौज है, वो यहाँ पे आपके साथ खड़ी होती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्या वजह है? देखिए, हमें फ़ौज कोई, हम यहाँ कोई जंग तो नहीं लड़ने जा रहे, हम तो अदालत में आए हैं। आप ऐसे बात करते हैं कि पीछे पता नहीं हमें यहाँ जंग लड़नी है कोर्ट में, जंग तो नहीं लड़ रहे। आप किस लिए फ़ौज चाहिए? आप ये क्या सिस्टम है? हम अगर अकेले भी आए ना एक अदालत में, एक अकेला इंसान बाहर से उठ के आए अदालत के अंदर, वो इंसाफ मांगने आता है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आप कहते हैं कि जी पीछे 200 बंदा खड़ा हो, क्यों? जज के साहब के सामने जाएंगे, इंसाफ मांगेंगे, और ये उनकी यही अदालतों का काम होता है। अगर नहीं मिल रहा तो यही मैंने कहा कि अगर जजेस की कोई मजबूरी, हम उनके साथ खड़े होंगे और उनके लिए कैंपेन करेंगे इंशाल्लाह। आज अमीन मिनाज साहब कि देखें जज साहब, इन लोगों को सज़ा दें जो आपकी तौहीन कर रहे हैं जजेस की रोज़। ये हमें इंसाफ, हमें अपने इंसाफ की फ़िक्र है कि अगर जजेस इनको सज़ा नहीं देंगे तो ये तो रोज़ तौहीन करेंगे जजेस की, रोज़। आप वहाँ जेल के बाहर जाके बैठ के देखें तो वो हंसते हैं, आगे से पुलिस वाले भी हंसते हैं। वो कहते हैं कि कर्नल साहब को पूछो, वो असल में बॉस कर्नल है, जजेस को समझते कुछ नहीं। 3 रुकनी बेंच को उन्होंने कागज़ का टुकड़ा समझ दिया, सड़कों के ऊपर ट्रक खड़े कर देते हैं। तो आप ये मुझे बताएं कि किसी को डर ही नहीं है जज का। आम जो असली इंसाफ के हालात हुए उसके अंदर पुलिस वाले कांपेंगे अगर उन्होंने जज की अदालत के ऑर्डर की अगर तौहीन की। उनको पता है कि उनको 6 महीने सज़ा मिल सकती है हमारे कानून के मुताबिक। तो जज साहब से मैंने तो यही रिक्वेस्ट की कि आपकी रोज़ ये आपको डिसोबे कर रहे हैं, आपकी ज़लालत है हमारे कोर्ट्स की, आप इनको 6 महीने की सज़ा दें सारों को जो ये इनकी नाफरमानी कर रहे हैं ऑर्डर्स की। उन्होंने क्या कहा फिर जज साहब? जज साहब ने कहा वो 12 बजे केस की कोई पता नहीं रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, रिपोर्ट मंगवाएंगे, उसके बाद 12 बजे हम सारे वापस इधर
تشریف لے آئیں گے. رپورٹ تو وہ طلب کرا لیں گے. اگر بالفرض یہاں سے کیس کو غیر معینہ مدت تک کے لیے یا دوبارہ سے ملتوی آگے کر دیا جاتا ہے سماعت کو، آج دوبارہ سے ملاقات کا دن بھی ہے، تو آپ پھر بھی جائیں گے اڈیالہ میں ملاقات کے لیے؟ دیکھیں آج دیکھیں پارٹی کے لوگوں کی ملاقات کا دن ہے، اور آپ پاکستان میں بڑی سیریس ایمرجنسی ہوئی ہوئی ہے ابھی انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں. مطلب انڈیا نے آپ کو اٹیک ان کے جموں اور کشمیر ہوا ہے، یہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اٹیک ہوا ہے، انڈیا میں نہیں ہوا، یہ وہاں پہ ہوا ہے. تو اگر مقبوضہ کشمیر میں اٹیک ہوتا ہے سیدھا پاکستان کے اوپر کیسے بلیم آ گیا؟ اور آگے سے یہاں سے جواب کس قسم کے جا رہے ہیں؟ ہمیں تو شرم آ رہی ہے کہ انٹرنیشنل نیوز کیا بن رہی ہے، ہماری طرف سے کوئی جواب ہی نہیں جا رہا. آپ ذرا انٹرنیشنل نیوز تو دیکھیں، پاکستان کو آپ نے خود ہی مجرم قرار دے دیا ہے جس طرح آپ کا رویہ ہے اس بات کے اوپر. اس لیے ابھی کسی صحافی نے پوچھا کہ عمر ایوب صاحب آپ سپورٹ کریں گے پرائم منسٹر، یہ جو پاکستان کا پرائم منسٹر شہباز شریف ہے؟ یاد رکھیں جب میرا ووٹ بھی نہ یہاں ہو، مجھے کس کی فکر ہے یہاں پہ؟ میں پہلا جہاز پکڑوں گا اور اپنی جہاں میری جائیدادیں ادھر چلا جاؤں گا. میرے تو گھر بار سارا کچھ باہر ہے، تو ان کا پاکستان سے کیا لینا دینا؟ ان کو کیا فکر ہے؟ اگر ان کو فکر ہوتی، یقین کریں صبح فون کرتے اپوزیشن لیڈرز کو، سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کو، عمر ایوب صاحب کو، شبلی صاحب کو، ساروں کو بلاتے اور کہتے آپ فوراً جائیں اڈیالہ جیل اور وہاں جا کے کنسلٹ کریں تاکہ ہم نیشنل کنسنسس بلڈ کر سکیں کہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہوئے گی. وہ الٹا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہی نہ ملو. یہ آپ کا خیال ہے ان کو یہ انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں مشکل میں ہے؟ ان کے تو اپنے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں. یہ جو پاکستان کی جو حکومت ہے اس وقت، مجھے تو ان پہ شک ہو رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں. یہ کیا ہمیں اس دلدل میں جان کے پھنسایا جا رہا ہے تاکہ اس کے بعد ہمیں پھنسا کے یہ جہاز پکڑ کے ملک چھوڑ کے چلے جائیں؟ تو کیا شہباز شریف صاحب اتنے بااختیار ہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر کو فون کریں اور کہیں اڈیالہ میں عمران خان سے ملاقات کر لیں؟ تو پھر گھر جائیں، جہاز پکڑیں اور ابھی چلے جائیں. پاکستان کا مذاق تو نہ بنائیں نا. پاکستان جس مشکل میں اس وقت، ہمارے بارڈرز کی حفاظت کون کرے گا؟ شہباز شریف نے کرنی ہے. عاصم منیر آ کے بتائے پاکستان کو، اگر وہ چلا رہا ہے تو وہ آ کے بتائے. یہ جی پتہ نہیں سیکیورٹی وہ میٹنگ اس وقت کرنے لگے کس کے بغیر؟ عمران خان کے بغیر. عمران خان کے بغیر سیکیورٹی میٹنگ ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی آپ میں سے سمجھتا ہے، آپ نے ان کے لائر بھی بند کر دیا، آپ نے ان کو آئسولیشن میں ڈال دیا، کیوں؟ یہ کس قسم کی اسٹریٹجی ہے کہ جو ایک سب سے بڑا لیڈر ہے پاکستان کا، جہاں پہ آپ نے اگر لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیسے چلنا ہے؟ دنیا میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ آپ نے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو آپ ان کے جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں ان کو آپ ساتھ بٹھاتے ہیں. تو سب سے 3.5 کروڑ ووٹ لینے والا جو شخص ہے اس کو آپ نے جیل میں آئسولیٹ کیا ہوا ہے. آپ سب سے پہلے اس سے پاس یہ سارے بھاگے جائیں. عاصم منیر بھاگا جائے کہ بتائیں اب ہم کیا کریں، کیونکہ وہ ایکس پرائم منسٹر بھی ہے. ان کو پتہ ہے، کیونکہ جب پچھلی دفعہ قصہ ہوا تھا تو عمران خان کے فیصلے تھے اور عمران خان نے صحیح فیصلے کیے تھے اور پاکستان کی وقار اور عزت رکھی تھی. اس وقت یہ سارے بھاگے جائیں، یا عمران خان کے پاس اڈیالہ، یا یہاں سے ان کو رہا کروائیں جو اللیگلی وہ جیل میں ہیں، جنہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے، اور ان کو لا کر باہر باعزت بٹھا کر ان کے ہاتھ جوڑیں کہ آپ بتائیں ہم نے اپنا ملک کیسے بچانا ہے. چیف صاحب کے تو کل انہوں نے ایک وہ جو جج ہے منہا صاحب، ان کو ڈیزگنیٹ کر دیا تھا. لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ججز کے ساتھ مجھے اصل میں اب بہت ترس آ رہا ہے. آپ روز کی ذلالت، ایک پولیس والا بھی ان کے ذلیل کر رہا ہے، چیف جسٹس کے 3 رکنی بینچ کو ذلیل کر رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں، ہم جیل کے باہر جب کھڑے ہوتے ہیں تو اصل میں ہمارے سے بھی غلطی ہو رہی ہے. ہم یہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ یہ ججز کے اوپر کتنا پریشر ہوگا. ہمارے سب سے غلطی ہوئی ہے. ہم ججز کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہمیں کیا پتہ ان کو کیا تھریٹس ہیں، ان کو کیا مجبوریاں ہیں، بلیک میل، کیا کیا کچھ ہو رہا ہوگا. کوئی نارمل انسان اپنی اتنی تذلیل نہیں کراتا، ایک اپنے ادارے کی نہیں کرواتا، اپنی ایک کرسی کی نہیں کرواتا. کیونکہ جو ایک جج ہوتا ہے وہ یہ کرسی لیتا ہے، باقی یہ کرسی کوئی اسٹیٹس سمبل نہیں ہے. یہ انصاف دینے کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ ایک وہ والی جگہ ہے جب یہ آ کے قاضی بیٹھتا ہے اس کرسی پہ تو اللہ کو کہتا ہے یا اللہ یا اللہ مجھے انصاف دینے
کے لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ میں انسانوں کو انصاف دے سکوں، کیونکہ اللہ کا اس کے اوپر پکڑ بڑی سخت ہوئے گی اگر اس نے انصاف ایمانداری سے نہ دیا۔ اب ایک ایمانداری سے جب انصاف نہیں دے سک رہا تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی کہ روز جیل والے بھی ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی توہین کر رہے ہیں، وہ جو کرنل بیٹھا ہے اس کا نام پولیس والے لے دیتے ہیں، تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو لیکن ہم غلط کر رہے تھے کہ ہم اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہیں۔ ہمیں تو ججز کے ساتھ دینے کے لیے عدالتوں میں بیٹھنا چاہیے، ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ جب ہماری جو کیا کہتے ہیں کلیکٹیو پاکستانیوں کی جو طاقت ہے، ایک کلیکٹیو طاقت ہے، ہم آپ کے سپورٹ کریں گے تاکہ آپ ہمیں انصاف دے سکیں، تاکہ ہماری عدالتوں کے ساتھ جو ایک سسٹمیٹکلی بڑا پلان طریقے سے ان کو کلیپس کیا جا رہا ہے، ہمیں ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو یہ کھڑے ہوں گے۔ جو عمران خان کہتے ہیں رول آف لا، آج ہمارے سامنے سٹیپ بائی سٹیپ کوئی سازش کے تحت ہمارے ججز کو بالکل دبوچا جا رہا ہے۔ یہ دنیا میں نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو پتہ نا ونسٹن چرچل کا سب سے مشہور کال ہے اس کا، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہمیں بڑی فکر ہے کہ ہم یہ جنگ جیتیں گے کہ نہیں، دوسری جنگ عظیم، تو اس نے کیا کہا تھا؟ پہلے یہ بتائیں ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، ہم یہ جنگ نہیں ہاریں گے۔ عدالتوں کی بات کی تھی، تو جب تک ہماری عدالتیں اگر انصاف دیں گی تو ہمیں پھر کسی ہندوستان کی بھی فکر نہیں ہے۔ لیکن آج ہمیں اپنے ججز کو سپورٹ کرنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ہمیں کیا پتہ، اگر یہ ہمیں بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے تو ہم ان کو اور پروٹیکٹ کریں گے، لیکن ہم ان کے لیے کیمپین چلائیں گے ان کی حفاظت کے۔ اچھا میم، ایک تو یہ بتا دیں، آپ کے پاس ایک صوبے میں حکومت ہے، ہر اسمبلی میں آپ کا اپوزیشن لیڈر ہے اور حکومتی جو جماعت ہے اس سے زیادہ آپ کے ممبران ہیں، اس کے علاوہ ایک بھوکلا کی بہت بڑی فوج ہے، وہ یہاں پہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہمیں فوج ہم یہاں کوئی جنگ تو نہیں لڑنے جا رہے ہیں، ہم تو عدالت میں آئے ہیں۔ آپ ایسے بات کرتے ہیں کہ پیچھے پتہ نہیں ہمیں یہاں جنگ لڑنی ہے کورٹ میں، جنگ تو نہیں لڑ رہے۔ آپ کس لیے فوج چاہیے؟ اب یہ کیا سسٹم ہے؟ ہم اگر اکیلے بھی آئیں نا ایک عدالت میں، ایک اکیلا انسان باہر سے اٹھ کے آئے عدالت کے اندر، وہ انصاف مانگنے آتا ہے تو اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی پیچھے 200 بندہ کھڑا ہو، کیوں؟ جج کے صاحب کے سامنے جائیں گے، انصاف مانگیں گے، اور یہ ان کی یہی عدالتوں کا کام ہوتا ہے۔ اگر نہیں مل رہا تو یہی میں نے کہا کہ اگر ججز کی کوئی مجبوری، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے کیمپین کریں گے انشاءاللہ۔ آج امین منہاج صاحب کی عدالت میں آپ کا کیس تھا، تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا آپ کی گفتگو ہوئی ان سے، ابھی کیا آرڈر ہم وغیرہ نے ہے؟ جج صاحب کو کہا کہ دیکھیں جج صاحب ان لوگوں کو سزا دیں جو آپ کی توہین کر رہے ہیں ججز کی روز۔ یہ ہمیں اپنے انصاف کی فکر ہے کہ اگر ججز ان کو سزا نہیں دیں گے تو یہ تو روز توہین کریں گے ججز کی، روز۔ آپ وہاں جیل کے باہر جا کے بیٹھ کے دیکھیں تو وہ ہنستے ہیں، آگے سے پولیس والے بھی ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کرنل صاحب کو پوچھو، وہ اصل میں باس کرنل ہے، ججز کو سمجھتے کچھ نہیں، 3 رکنی بینچ کو انہوں نے کاغذ کا ٹکڑا سمجھ دیا، سڑکوں کے اوپر ٹرک کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ کسی کو ڈر ہی نہیں ہے جج کا۔ عام جو اصلی انصاف کے حالات ہوئیں اس کے اندر پولیس والے کانپیں گے اگر انہوں نے جج کی عدالت کے آرڈر کی اگر توہین کی۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کو 6 مہینے سزا مل سکتی ہے ہمارے قانون کے مطابق۔ تو جج صاحب سے ہم نے تو یہی ریکویسٹ کی کہ آپ کی روز یہ آپ کو ڈس اوبے کر رہے ہیں، آپ کی ضلالت ہے ہمارے کورٹس کی، آپ ان کو 6 مہینے کی سزا دیں ساروں کو جو یہ ان کی نافرمانی کر رہے ہیں آرڈرز کی۔ انہوں نے کیا کہا پھر جج صاحب؟ جج صاحب نے کہا وہ 12 بجے کیس کی کوئی پتہ نہیں رپورٹ منگوا رہے ہیں، رپورٹ منگوائیں گے، اس کے بعد 12 بجے ہم سارے واپس ادھر تشریف لے آئیں گے۔ رپورٹ تو وہ طلب کرا لیں گے، اگر بالفرض یہاں سے کیس کو غیر معینہ مدت تک کے لیے یا دوبارہ سے ملتوی آگے کر دیا جاتا ہے سماعت کو، آج دوبارہ سے ملاقات کا دن بھی ہے تو آپ پھر بھی جائیں گے اڈیالہ میں ملاقات کے لیے؟ دیکھیں آج دیکھیں پارٹی کے لوگوں کی ملاقات کا دن ہے، اور آپ پاکستان میں بڑی سیریس ایمرجنسی ہوئی بھی ابھی انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں، مطلب انڈیا نے آپ کو اٹیک ان کے جموں اور کشمیر ہوا ہے، یہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اٹیک ہوا ہے، انڈیا میں نہیں ہوا، یہ وہاں پہ ہوا ہے۔
تو اگر مقبوضہ کشمیر میں اٹیک ہوتا ہے سیدھا پاکستان کے اوپر کیسے بلیم آ گیا؟ اور آگے سے یہاں سے جواب کس قسم کے جا رہے ہیں؟ ہمیں تو شرم آ رہی ہے کہ انٹرنیشنل نیوز کیا بن رہی ہے، ہماری طرف سے کوئی جواب ہی نہیں جا رہا۔ آپ ذرا انٹرنیشنل نیوز تو دیکھیں، پاکستان کو آپ نے خود ہی مجرم قرار دے دیا ہے، جس طرح آپ کا رویہ اس بات کے اوپر۔ اس لیے ابھی کسی صحافی نے پوچھا کہ عمر ایوب صاحب آپ سپورٹ کریں گے پرائم منسٹر، یہ جو پاکستان کا پرائم منسٹر شہباز شریف ہے؟ یاد رکھیں جب میرا ووٹ بھی نہ یہاں ہو، مجھے کس کی فکر ہے یہاں پہ؟ میں پہلا جہاز پکڑوں گا اور اپنی جہاں میری جائیدادیں ادھر چلا جاؤں گا، میرے تو گھر بار سارا کچھ باہر ہے، تو ان کا پاکستان سے کیا لینا دینا؟ ان کو کیا فکر ہے؟ اگر ان کو فکر ہوتی، یقین کریں صبح فون کرتے اپوزیشن لیڈرز کو، سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کو، عمر ایوب صاحب کو، شبلی صاحب کو، ساروں کو بلاتے اور کہتے آپ فوراً جائیں اڈیالہ جیل اور وہاں جا کے کنسلٹ کریں تاکہ ہم نیشنل کنسنسس بلڈ کر سکیں کہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہوئے گی۔ وہ الٹا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہی نہ ملو۔ یہ آپ کا خیال ہے ان کو یہ انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں مشکل میں؟ ان کے تو اپنے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ یہ جو پاکستان کی جو حکومت ہے اس وقت، مجھے تو ان پہ شک ہو رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہمیں اس دلدل میں جان کے پھنسایا جا رہا ہے تاکہ اس کے بعد ہمیں پھنسا کے یہ جہاز پکڑ کے ملک چھوڑ کے چلے جائیں؟ تو کیا شہباز شریف صاحب اتنے بااختیار ہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر کو فون کریں اور کہیں اڈیالہ میں عمران خان سے ملاقات کر لیں؟ تو پھر گھر جائیں، جہاز پکڑیں اور ابھی چلے جائیں۔ پاکستان کا مذاق تو نہ بنائیں نا۔ پاکستان جس مشکل میں اس وقت، ہمارے بارڈرز کی حفاظت کون کرے گا؟ شہباز شریف نے کرنی ہے۔ عاصم منیر آ کے بتائے پاکستان کو، اگر وہ چلا رہا ہے تو وہ آ کے بتائے۔ یہ جی پتہ نہیں سیکیورٹی کا وہ میٹنگ اس وقت کرنے لگے کس کے بغیر؟ عمران خان کے بغیر؟ عمران خان کے بغیر سیکیورٹی میٹنگ ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی آپ میں سے سمجھتا ہے، آپ نے ان کے لائر بھی بند کر دیا، آپ نے ان کو آئسولیشن میں ڈال دیا، کیوں؟ یہ کس قسم کی اسٹریٹجی ہے کہ جو ایک سب سے بڑا لیڈر ہے پاکستان کا، جہاں پہ آپ نے اگر لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیسے چلنا ہے؟ دنیا میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ آپ نے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو آپ ان کے جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں ان کو آپ ساتھ بٹھاتے ہیں۔ تو سب سے 3.5 کروڑ ووٹ لینے والا جو شخص ہے اس کو آپ نے جیل میں آئسولیٹ کیا ہوا ہے۔ آپ سب سے پہلے اس سے پاس یہ سارے بھاگے جائیں، عاصم منیر بھاگا جائے کہ بتائیں اب ہم کیا کریں، کیونکہ وہ ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں، ان کو پتہ ہے۔ کیونکہ جب پچھلی دفعہ قصہ ہوا تھا تو عمران خان کے فیصلے تھے اور عمران خان نے صحیح فیصلے کیے تھے اور پاکستان کی وقار اور عزت رکھی تھی۔ اس وقت یہ سارے بھاگے جائیں، یا عمران خان کے پاس اڈیالہ، یا یہاں سے ان کو رہا کروائیں جو اللیگلی وہ جیل میں ہیں، جنہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے، اور ان کو لا کر باہر باعزت بٹھا کر ان کے ہاتھ جوڑیں کہ آپ بتائیں ہم نے اپنا ملک کیسے بچانا ہے۔